सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज के वीलॉग में 3 एक्सक्लूसिव और इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। पहली स्टोरी है फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतालिक, दूसरी स्टोरी किस डिफेक्टर पीटीआई के एमएनए ने पैसे लिए हैं या उनके करीबी दोस्तों के मुताबिक, उनके करीबी जो एमएनए दोस्त हैं उनके मुताबिक उन्होंने पैसे लेके 26वीं आईनी तरमीम वाले दिन जब हुकूमत पास करवा रही थी वो गायब रहे। और तीसरी बहुत ही तहलका खेज एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि पीटीआई ईद के बाद क्या करने जा रही है, लॉन्ग मार्च करेगी या क्या एक और अहम ऑप्शन है जिस पर ये गौर किया जा रहा है, और वो बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑप्शन है। पहले भी उस ऑप्शन को ऑप्ट किया जा चुका है पीटीआई की तरफ से। फॉरवर्ड ब्लॉक पर आते हैं जी। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बाज़ गश्त सुनाई दे रही है और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फॉरवर्ड ब्लॉक में 12 लोग हो सकते हैं इब्तदाई लेवल पे, और इसको रियाज फतेहाना साहब हेड कर सकते हैं और उनका नाम सामने आ रहा है कि रियाज फतेहाना उस फॉरवर्ड ब्लॉक को हेड करेंगे। 12 इनिशली इसमें मेंबर हो सकते हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई ने जो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे जो एमएनएज गैर हाजिर थे, एब्सेंट थे, और जो सेनेटर्स भी एब्सेंट थे, उनको उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया था। 6 लोग थे ये जिनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। जैन कुरैशी थे, रियाज फतेहाना थे, असलम घुम्मन थे, मिकदार थे, मिकदार जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जनरल चिराग हैदर, उनके दामाद भी हैं और सरकोदा से एमएनए बने हैं। जैन कुरैशी मुल्तान से एमएनए बने, रियाज फतेहाना साहब कमालिया से एमएनए बने, असलम घुम्मन साहब डस्का वाली साइड से एमएनए बने हैं। तो इन 4 एमएनए को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। चूंकि ये 26वीं तरमीम वाले दिन उससे 1-2 दिन पहले तक पार्टी के साथ राबते में नहीं थे, तो फिर 2 सेनेटर्स को भी शो कॉज नोटिस जारी किया था। फैसल सलीम थे और जरका तैमूर सोहरवर्दी, उनको भी नोटिस जारी किया था पीटीआई की जानिब से। और फिर पीटीआई ने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई थी जिसमें सेनेटर्स भी थे और एमएनएस भी थे। अब वो जो कमेटी है वो फैसला करेगी इन तमाम लोगों की बातचीत सुनने के बाद। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है पीटीआई के जो हाई रैंक्स और टॉप रैंक्स से जो इन्फॉर्मेशन है उनके मुताबिक तो 5 लोगों ने जवाब दे दिया हुआ है। उसमें जैन कुरैशी है, उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है, रियाज फतेहाना ने दिया है, असलम घुम्मन ने दिया है और मिकदार अली ने दिया है, और जरका तैमूर ने भी शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। लेकिन जो फैसल सलीम सेनेटर है उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया है। बाकी 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने जो पीटीआई के टिकट पर और पीटीआई की हमायत से मुंतखब हुए थे, लेकिन आपको पता है कि वहाँ कौमी असम्बली में एक इंडिपेंडेंट्स का ग्रुप भी है और वो ग्रुप नहीं बनने दिया गया था, एस्टैब्लिशमेंट ने वो ग्रुप नहीं बनने दिया था। तो वो 42 जो है वो एक तरफ लोग हैं और बाकी कोई 30 से 35 लोग हैं वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, जबकि जिन्होंने एफिडेविट दे दिए थे और अपनी एलिजेंस शो कर दी थी इलेक्शन कमीशन में कि हम पीटीआई के लोग हैं, तो वो कोई 40-42 के करीब हैं जो एमएनए जो पीटीआई के कंसीडर किए जाते हैं इस तरह से। तो अब ये कहा जा रहा है जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। अच्छा, जो 5 लोग जिन लोगों ने वोट दिया था 26वीं आईनी तरमीम में, उनमें मुबारक ज़ेब थे, ज़हूर कुरैशी थे मुल्तान से, ये कज़न भी हैं जैन कुरैशी के, उनके मामू के बेटे, फूफो के ये मामू के बेटे हैं, फूफो के बेटे हैं, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के भांजे हैं। फिर उस्मान अली हैं, ये विहाड़ी से इनका ताल्लुक है, औरंगजेब खिच्ची इनका भी उसी इलाके से ताल्लुक है, और इलियास चौधरी इनका गुजरात से ताल्लुक है। इन 5 एमएनए थे ये पीटीआई की हमायत से, और पीटीआई का इमरान खान का नाम लेके ये जीते थे, लेकिन इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया था। इस हवाले से जुनैद अकबर जो सूबाई सदर हैं पीटीआई के, उनका कहना है कि जी 75 करोड़ रुपए से लेके 1 अरब तक लोगों को ऑफर्स की गई थी और उनमें वो भी शामिल थे। जुनैद अकबर को भी रीच आउट किया गया था कि आप पैसे लेके वोट हमें दे दें, हुकूमत को दे दें, आपको वजारत भी दे देंगे, और कोई 5 अरब रुपए के फंड्स
بھی دے دیں گے. بہرحال انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو پھر جو 4 MNAs غیر حاضر رہے تھے، مقدار علی ہیں، زین قریشی ہیں اور ریاض فتح اسلم گھمن، ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے، جو ٹاپ رینک ان کے ٹاپ رینک ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باقی جو الیاس چودھری ہے یا عثمان علی ہے، اورنگزیب کھچی، ظہور قریشی یا مبارک زیب وغیرہ کو ہم نے اس لیے بھی شو کاز نوٹس نہیں جاری کیا کیونکہ انہوں نے علل اعلان ووٹ حکومت کو دے دیا تھا. اب ہم ان کو اپنے آپ میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. تو اس کی فردر ڈیولپمنٹ کچھ دن پہلے ہوئی. عمران خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ غیر حاضر تھے، زرقا تیمور، فیصل سلیم یا باقی یہ جو 4 MNA جن کو نوٹس جاری کیا گیا تھا، تو ان کو آپ پارٹی سے فارغ کر دیں، سوائے زین قریشی کے باقی جو 5 لوگ ہیں ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے. لیکن انہوں نے سب نے شو کاز نوٹس کا جواب بھی دے دیا ہوا ہے. اب ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بہت تیزی سے فارورڈ بلاک بننا ہے اور اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 لوگ اس فارورڈ بلاک میں انیشل ہوں گے. اچھا، پھر سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 36 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن میں جانے سے پہلے کہ ہماری الیجنس آپ کے ساتھ ہے اور جب بھی آپ کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، اسمبلی میں، ادروائز قانون سازی میں، کہیں پر بھی، لیکن آپ ہمیں الیکشن لڑنے دیں اور ہمیں الیکشن جیتنے دیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لیے بھی وہ الیکشن جیتے ہیں. تو یہ 30 سے 36 کا فگر دیا جا رہا ہے جی، کہ یہ اتنے لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. بہرحال جو فارورڈ بلاک کے حوالے سے وہ ابھی تک 12 کا فگر ڈسکس ہو رہا ہے. زین قریشی صاحب کے حوالے سے جو خبریں، جو ان کے قریبی دوست یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی والا ڈرامہ تھا وہ ان کے قریبی لوگوں کا دعویٰ ہے. پی ٹی آئی کے MNAs کا یہ دعویٰ ہے، پی ٹی آئی کے سورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ان کی بیوی کو اغوا کرنے کا جو دعویٰ تھا وہ ایک ڈرامہ تھا. بیسکلی ان کا کہنا یہ ہے کہ زین قریشی صاحب نے پیسے لیے ہیں. جی ہاں، ان کا یہ کہنا ہے کہ زین قریشی صاحب نے پیسے لے کے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ گئے ہیں. اس دن وہ مسنگ تھے اور ان کی ضرورت پڑتی تو وہ ووٹ بھی حکومت کو دیتے، 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ بھی دیتے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو 4 MNAs جن کو نوٹس جاری کیا گیا، یہ غائب تھے بیسکلی، اور ان پہ شو کاز نوٹس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ڈچ کرنا تھا اور آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا تھا، اس لیے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. زین قریشی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں، جو ان کے قریب ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ زین قریشی صاحب نے پیسے لیے ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیتے. میں نے زین قریشی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے بات ہو نہیں سکی میری. تیسری اہم خبر، اور ہاں، یہ جو فارورڈ بلاک کے حوالے سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کے پی میں بھی کوئی میگر سا، کوئی اسمال ڈسینٹنگ اور ایک اسمال فیکشن جو ہے وہ وہاں پہ بھی کریٹ ہو سکتا ہے. چونکہ گنڈا پور صاحب سے لوگوں کی ناراضگی ہے تو وہ چھوٹا سا، دو اس کے چانسز کم ہیں، لیکن وہ بھی میری آج کے پی کے میں کچھ لوگوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ امکان ہے. جو یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں اور جو فیڈرل یہاں مرکز میں اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں. کام ہونا شروع ہو گیا ہے، کوئی 12 لوگوں کا فگر بھی آنا شروع ہو گیا. اور پھر عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو غائب تھے اس دن اور جو نہیں آئے اور پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے ان کو بھی فارغ کر دیا جائے. تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے کہ وہ جب بھی کوئی اس طرح سے ڈسینٹ کرتا ہے اور کسی طرح سے ڈچ کرتا ہے تو اس کو وہ پارٹی سے فارغ کر دیتے ہیں. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی 2015-16 میں بھی انہوں نے کوئی 22 کے قریب ایم پی ایس کو فارغ کر دیا تھا اور یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے جنہوں نے سینٹ میں ووٹ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی کو. اور اب یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، رسک لینے، مشکل میں ہے، جیل میں ہے، ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی. لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا ڈسپلن وائلیٹ کیا ہے اور جنہوں نے ڈچ کیا پی ٹی آئی کو، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. زین قریشی صاحب کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا فارورڈ بلاک اس لیے بھی ہمیں ایکچولائز ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو فارغ کر دیا، دوسرا 2-3 اور بھی چیزیں ہیں کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جوڈیشری بالکل ایک طرح سے ایلیمینیٹ ہو گئی ہے، بہت میگر سا پلر آف اسٹیٹ بن کے رہ گیا، وہاں سے کوئی ہل جل نہیں ہو رہی، کوئی ایسا ہوپ نہیں ہے.
پھر ٹرمپ کی طرف سے بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ کچھ نہ کچھ انٹرونشن ہوگی, کوئی انٹرجیکشن ہوگا تو کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتا ہے. تو یہ 2-3 بہت بڑے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے. اور خیر تیسرا ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ عمران خان صاحب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا اپنی ٹرمز پہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ بھی ان کی جو امپریزنمنٹ ہے اس کو پرلونگ کر رہا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو اس بات کو انیبل کرتے ہیں, اس بات کو ونڈیکیٹ کرتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بننے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. بہرحال اسلام آباد میں میرے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے فوراً بعد یہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے. سب سے اب اہم خبر کی طرف کہ عید کے بعد پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے. ہمارے سورسز سے بات ہوئی ہے, ان کے مطابق پی ٹی آئی لانگ مارچ کرے گی, ایک آپشن, اور دوسرا بڑا اہم آپشن ان کے ہاں زیر غور ہے. اور ٹاپ لیول پہ یہ بتایا گیا ہے, ٹاپ لیول کے لوگوں سے, ٹاپ لیڈرشپ سے میری بات چیت ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ڈسکشن بھی کی ہے کہ ہم قومی اسمبلی سے ریزائن دے دیں. جی ہاں, کہ ہم پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم قومی اسمبلی کو کوئٹ کر سکتے ہیں, اسمبلیاں چھوڑ سکتے ہیں, اسمبلیوں کو سے استعفے دے سکتے ہیں. یہ آپشن ہم نے پہلے بھی آپٹ کیا تھا اور اب دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے ایم این ایز, وہ عمران خان کی کال پر, عمران خان کی تجویز پر اور عمران خان کے حکم پر اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے اور پھر وہ سڑکوں پہ ہوں گے. اور یہ آپشن ایک سے زائد مرتبہ ان کا کہنا ہے کہ زیر غور آ چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا بام چیل ہوگا اگر اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی, ایک ہیوج ڈیولپمنٹ ہوگی اگر پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے ایم این ایز قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتے ہیں یا باقی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ جو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے یا اسمبلیاں ہیں, ہم ان میں موجود نہیں اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ تو اس بات کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ 2014 میں جو انہوں نے جو ریزائن کیے تھے وہ بھی درست تھے, اور پھر سبسیکوئنٹلی جو انہوں نے جنوری 2022 میں انہوں نے ریزائن کیے تھے وہ بھی بالکل, 23 میں جو ریزائن کیا تھا انہوں نے وہ بھی بالکل درست ان کا فیصلہ تھا, وہ بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں تھا. تو وہ اس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کمنگ ڈیز میں. دیکھتے ہیں اس میں یہ ایسا پاسبل ہو بھی سکتا ہے, ہو بھی پائے گا یا نہیں. وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.